दिया, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ये नजूमियों ने कहा था कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, दुनिया में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी हुकूमत पूरे आलम में चलने वाली है। और उन्होंने ये नजूमियों ने अपने इल्म के मुताबिक बताया था। तो अब जो बात उजागर करनी है तो ये वाकयात मैंने इसलिए छेड़ा कि फारस के किले के अंदर शराब आ गया। फारस में था ये किला, फारस का किला तड़क गया और उसमें शराब आ गया। आज भी वो किला मौजूद है, उसमें से गुजर भी सकता है आदमी दीवार के अंदर से। इतनी बड़ी उसके अंदर शराब है, इतना बड़ा शराब है, वो आज भी वैसे ही मौजूद है। तो अब हम बरेली के इमाम से पूछते हैं, ये सब वाकयात के बाद वो क्या कहते हैं? फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। क्यों डालेंगे? एक दो दिन नहीं, 12 रबीउल अव्वल को ही नहीं, हम जो हुजूर पाक की विलादत की धूम सिर्फ 12वीं को नहीं, सिर्फ जुम्मा को नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल को नहीं, बरेली के इमाम तो कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। और क्यों डालेंगे? फरमाते हैं मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। उस जमाने में फारस का किला इधर उधर हो गया, अब जब हम विलादत मुस्तफा मनाएंगे तो नजद के किले इधर उधर होने लगे। आज हो रहे हैं, हाँ, नजदी किलों के अंदर दरारें भी आ रही हैं, पेटों में मरोड़ भी आ रहा है, आंखों में जलन भी आ रही है, कलेजे में चुभन भी आ रही है। ये सब जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? सुन्नियों से तुम्हारा एक नारा जिसको तुम ये समझते हो कि हमारी महफिलों को गर्म करता है, यकीनन तुम्हारा नारा सुन्नियों को गर्म करता है और कुछ लोगों को जलाकर खाक भी करता है, कुछ लोगों को जलाकर खाक भी करता है। और इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के लिए इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आजा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह तू किसी के घटाए से न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह कहा ना तेरा। अज़ीज़ान निगरान औकात, आज के हालात में मिलाद मुस्तफा मनाना और हुजूर की अज़मत को बयान करना वाजिब की मंजिल में है। बात लोग ये कहते हैं मुबाह है, मुस्तहब है, मैं कहता हूँ वाजिब की मंजिल में आ जाएगा। वजह ये है कि जिस जगह हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही हो, तौहीद हो रही हो, हुजूर के ऐब निकालने की कोशिशें की जा रही हो, सुन्नियों पर ये वाजिब होता है क्या मेरे मुस्तफा का खुलकर बयान किया जाए। अब चेहरा भी हम बयान करेंगे, उनकी जुबान भी बयान करेंगे, उनके दस्ते पाक और कदम नाज भी बयान करेंगे, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ से शैतान गलता जाता है और उसके मिशन खराब होने लगते हैं। आपको अगर शैतान के मिशन खराब करना है तो जिक्र मुस्तफा कसरत से किया करो। सबसे ज्यादा तकलीफ शैतान को किस बात से होती है? जिक्र मुस्तफा से। अरे वो अल्लाह का मुखालिफ नहीं था, शैतान जो है अल्लाह का मुखालिफ, वो सजदे भी करता था, अल्लाह की वहदानियत का भी इकरार। शैतान को जो जलन और हसद थी वो रसूल से है, वो रसूल से है। और आपको ये भी मैं बताऊं, इब्लीस पहले आसमानों पर जाता और फरिश्तों की बातें सुन करके आता, काहिनों को, नुजुमियों को, ज्योतिषों को बताता था कि ये फैसले हो रहे हैं, फरिश्तों के दरमियान ये बातें हो रही हैं। फिर यहाँ आकर के मसाला लगा करके भविष्यवाणी करने वालों को बताया करता था शैतान। ये पहले से उसकी तरफ से चलती रही चीजें, नुजुमियों को शैतान बताता था। लेकिन रिवायात ये बताती 12 रबीउल अव्वल के बाद इब्लीस का आसमानों पर जाना भी बंद कर दिया गया, उसके ऊपर नहीं जा सकता। अब फरिश्तों की बातें सुनने के लिए नीचे से ही सुन सकता है या कोशिश कर सकता है,
آسمانوں پر جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے شہاب ثاقب سے مار کے گراتے ہیں. جو تارا ڈوبتا ہے یہ شیطان کو مار کے گرایا جاتا ہے, نیچے بھیجا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی؟ وہ جب واپس آیا دیکھا آج سے بینڈ ہو گیا ہے, آج سے اوپر جانے کا لاک ڈاؤن لگا ہے. تو اس کے بعد تکلیف اتنی ہوئی کہ زمین کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا اور چیختا تھا, چلاتا تھا اپنے رانوں پہ مار کر کے کہ میرا اوپر جانا آج سے بند ہو گیا. میں جو باتیں سن کر کے آتا تھا لوگوں کو بتاتا تھا وہ سب ختم ہو گیا. کیوں؟ آئی نئی حکومت کا نیا چلے. حضور کے آنے کے بعد ہوتوں کا حد کا پانی بند ہو گیا, ان کی چلنا ختم ہو گیا. میرے عزیزوں کبھی تو ابلیس کو تکلیف ہوتی رہی, آج بھی اس کے پوتوں کو تکلیف ہے, نواسوں کو تکلیف ہے, اولاد کو تکلیف ہے. جب 12ویں کی شب آتی ہے یا میلاد کا موسم آتا ہے یہ کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور غریبوں کی بوچھار لگاتے ہیں. ارے اس دن تو حضور نے روزہ رکھا تھا, عید نہیں ہو سکتی. ارے اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا. وہ صحابی کہاں ہیں جنہوں نے میلاد منایا؟ یہ ساری باتیں تم کہاں سے لے کر کے آتے ہو؟ میلاد کے موسم میں کیوں یہ سب یاد آتی؟ ہماری لائٹنگ سے پریشانی, ہمارے جھنڈوں سے پریشانی. میاں ہم تمہارے دادا کی خوشی نہیں منا رہے, اپنے نبی کی خوشی منا رہے. مجھے آج تک یہ نہیں سمجھنا تھا, ہمارے غلام, ہمارے نوجوان عاشقان رسول جھنڈا بھی خریدتے ہیں, لائٹنگ بھی خریدتے ہیں. کیا کبھی آپ نے کسی ایسے ویسے کے گھر پر جا کر جھنڈے لگائے؟ کسی باغی کے گھر میں, کسی گستاخ کے گھر پہ جھنڈا لگایا, لائٹنگ اس کے گھر پہ جا کے لگایا؟ لاتے خرید کر اپنے گھر پہ لگاتے ہیں. مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. اپنے پیسے ہم اپنے گھر پہ لگا رہے ہیں, جلن وہاں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جھنڈا وہاں کیوں چھپ رہا ہے, یہ لائٹنگ وہاں کیوں روشنی مار رہی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. آزادی کا موسم ہے میاں, آزادی کے ملک میں رہتے ہیں. جس کو جھنڈا لگانا ہے, جس کو لائٹنگ لگانا ہے, لگانے دو. ان لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ در حقیقت نہ جھنڈے سے نہ لائٹنگ سے, وہ جو بغض رسول موجود ہے, دلوں کے اندر جو عداوت اور نفرت موجود ہے, یہ بار بار کھود کر کے آتی ہے اور تمہارے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرتی ہے. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں, ہمارا کسی سے کوئی بھی نفرت کا رشتہ نہیں ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں ہمارے رشتے رسول اللہ سے وابستہ ہیں. نبی سے ہو جو بیگانہ اسی دل سے جدا ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے ہیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, اور جو رسول اللہ کا وہ ہمارا. اسی لیے کہا ہے بہت آسان سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, بہت آسان سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا. نبی سے جو نہ آشنا ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. بس اتنی سی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے دیکھو آپس میں کس طرح سے حبیب ہوتے ہیں. دوسروں کے لیے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک محبوبہ کے دو محبوب نہیں بنتے, دو محبوب نہیں بنتے. اگر بن گئے تو دونوں جھگڑتے رہتے ہیں. ایک محبوب کے دو محبوب ہو گئے تو دونوں آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت ہے. اگر لاکھوں محب بھی ہے تو آپس میں حبیب ہوتے ہیں, آپس میں سب محبت کرتے ہیں. آج مجھے بتاؤ, مجھے اگر یہاں کرسی پر بٹھایا ہے تو اس لیے نہیں کہ میں کسی کا یہاں پر رشتہ دار ہوں یا کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں, صرف اس لیے کہ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتا ہے. آج میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چاہتا ہوں میرے عزیزوں, جو ہماری محفل کی جان ہے, جو ہماری محفل کی رونق ہے, جو ہماری محفل کی گرمی کا ذریعہ ہے, وہ ہے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فاضل بریلوی کا عشق رسول. ظاہر سی بات ہے عشق اور محبت کے انداز بھی سب کے الگ الگ ہیں. ہم نے قرآن پاک سے بھی پڑھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد اسی سنت پر
صحابہ نے بھی حسان بن ثابت نے بڑھ کر کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کی یہ الفاظ تھے۔ ان کے بعد فارسی میں اگر ہم دیکھیں، عربی میں اسکندریہ کے امام بوصیری کو دیکھیں، فرماتے ہوئے الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں ما کان حق بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر حسن یوسف دن عیسیٰ ید بیزاداری آنچے ہما خوبا دارت یا رسول اللہ کو تنہا داری۔ اور شاہ سعدی شیرازی شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ الغلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ سعدی شیرازی نے کہا، اللہ عبدالرحمن جامی نے کہا تنم فرسودہ جانبارا زہجرہ یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ چبازوئے شفاعت را کشائی برگنہدارا مکن محروم جامیرا تراہاں یا رسول اللہ۔ اب اردو میں جب ہم آئے تو شاعر مشرق قلندر لاہوری نے کہا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما بوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولبی۔ یہ سارے شاعروں نے کہا۔ عدیم لائل پوری کہتا ہے ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر ایسے یہ عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان کہے عشق کے ہر کچھ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ کرنے کو نثار۔ اب عدیم لائل پوری کے بعد اب شاعر مشرق کے بعد جب ہندوستان کی مہکتی ہوئی خوشبوؤں میں بریلی کی طرف سے آواز آتی ہے تو یوں آتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے راجے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ کس بات سے آپ کو تشبیہ دوں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر کیا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور حسان بن ثابت نے جو کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت یوں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام نے ہمیں ایک نعرہ بھی سکھایا ہے، کون سا نعرہ؟ کرو تیرے ناموں پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ کرو تیرے ناموں پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے پاس جا کر کے کیا ہوگا، پہلے خدا کے پاس جاؤ، بریلی کے امام نے وہ بھی ہمیں سمجھایا خدا خدا کا یہی ہے در، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مگر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا۔ یہ بات سمجھ کر کے چل رہا ہے سنیو، ہمیں اللہ نے زبان دی ہے اپنے حبیب کی تعریف کے لیے، زبان کھولو تو رسول اللہ کی بات کرو، اگر اپنا قائد اور اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں تو رسول اللہ کو کرتے ہیں، اور اپنی جان نچھاور کرتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے جو جان دی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی حسینہ پر فدا کریں، ہم نے اپنی جان صرف رسول اللہ کے لیے رکھی ہے۔ اور تعریف کے لیے زبان بھی کھلے قلم میں اٹھے تو بریلی کے امام نے یوں ہمیں بتایا کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میں کہتا ہوں اپنے
کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ اب جو لوگ چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، بنتے ہیں، جو بھی میرے آقا کی عزت پر اس طرح کے پیٹ میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے بریلی کا امام بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے عرض کرتا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، تم یہاں چڑھ رہے ہو حضور کی عزت سے اور تم یہاں ان کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہو، دیکھنا ایک دن آئے گا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تو جزو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ نے یہ تمام جو اشعار ہمیں دیے ہیں، میرے عزیزو یہ عشق کا لبالب جام بھرا ہوا ہمیں دیا ہے، جس نے پڑھا وہ مدہوش ہوا اور جو ان کی نعتیہ کلام کو سنا وہ مدینے کی طرف اس کی اور بڑھتی چلی گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک بار مجلس میں بیٹھ کر کے تو دیکھو، میلاد مصطفیٰ کی مجلس میں مجھ جیسے نکمنے کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھو، اگر دل مصطفیٰ کے قریب ہونے کے لیے نہ کرتے تب پھر بات کرنا، ہماری محفلوں کا رنگ ہی یہی ہے کہ ہر اٹھنے والا یہی تمنا کر کے اٹھتا ہے، یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ، دمی و شاری فدا کا یا رسول اللہ۔ میں رسول پاک کی بارگاہ میں یہی بات عرض کرتا ہوں جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا، کروں تیرے نام پہ جان نگاہ، ہماری جانیں انہی کے لیے رکھی ہیں۔ میرے عزیزوں، محفل کی چاشنی، محفل کی رونق، محفل کی جان یہی ہے کہ ہم میسج یہ دے کر کے جائیں، تم آج ہو سکتا ہے جیتے جیتے کسی ادھر بھٹک گئے ہوں، نوجوان آج عیاشی کی ڈگر پر چلے گئے، نشہ تمہارے ہاتھوں میں، گانے تمہارے کانوں میں، گالیاں تمہاری زبانوں میں، اللہ نے تمہیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ مرشد برحق کا جو شریعہ کا کلام ہے، فرماتے جاتے جاتے ہم یہ میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ بنتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ میرے عزیزوں، ان کے دادا تاج الشریعہ کے دادا امام عشق و محبت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اے سنی مسلمانوں، تم اپنی لائف اپنی زندگی کو یوں مت سمجھنا کہ جو چاہوں عیش کروں گا، جو چاہوں کروں گا، نہیں، بلکہ یوں کہنا بارگاہ مصطفیٰ نے، بہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے میں ہن پہ ایسے ملن، یا امن و امان، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام، اور قیامت کا منظر بھی ایمان و عشق و محبت یوں کہتے ہیں، ہم اس دن بھی دیکھیں گے قیامت کے دن، کیا عزت ہے میرے مصطفیٰ کی، خلیل و نجیب، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجیب، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں، یا رسول اللہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ گل کھلے کے دن ہم بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی۔ اسی بات پر میں اپنے مجمع کا اختتام کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، بہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔